मंदे खुद नहीं हो तो मत्थे साढ़े लाने, मंदे खुद नहीं हो तो मत्थे साढ़े लाने। अब यहां पर देखें कितना गंदा अंदाज अपनाते हुए ये क्या कह रहा है कि देखो जी मंदे तुसी नहीं हो ते मथे साढ़े लांदे हो। ओ भाई किसको कह रहे हो? अम्मा आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रदी अल्लाह तआला अन्हा को, हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हो को, और हजरत तलहा और जुबैर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा को, और सहाबा इकराम से तुम खिताब कर रहे हो, इनसे जो है वो गुफ्तगू कर रहे हो। और जिसको अपनी मां से गुफ्तगू करने की तमीज ना हो उस बंदे को हम क्या माने और उस बंदे को हम क्या जाने? हसीनुद्दीन शाह साहब हिम्मत करें। और ये जो आपने बंदा पाल के रखा हुआ है हनीफ कुरैशी नामी, जिसको गाए बगाए आप किसी न किसी मौजू पर छोड़ देते हैं, अब इस मौजू पर भी छोड़े ना। हजरत आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रदी अल्लाह तआला की इज्जत नहीं है माअज़ अल्लाह। अब यहां पर देखें हसीनुद्दीन शाह साहब क्या कह रहे हैं, मैं रियाज शाह साहब की इज्जत करता हूं। और भाई किस बात पे इज्जत करते हो? तो कौकब नूरानी साहब मैं आपको यह कहना चाहूंगा, ये जो आप अभी वकालत करने उठे हैं और इनकी सफाइयां देने उठे हैं, तो इसके अंदर अब आप पर ये चीजें लाजिम हैं। और भाई सफाई आप कैसे दे रहे हैं, हमें तो आपसे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सैयद रियाज हुसैन शाह साहब का एक क्लिप सामने आया, आजकल बड़ा वायरल हो रहा है, जिसके अंदर ये मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के मुकाबिल आने वाले सहाबा और हजरत आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को टोंट करते हुए कुछ जुमले कह रहे हैं। पहले हम इनकी गुफ्तगू सुन लेते हैं, फिर उस पर तबसरा करेंगे। तो जिनको तुमने कलमा पढ़ाया उनको भी हम मुसलमान मानते हैं, जिनको हुजूर ने कलमा पढ़ाया क्या हम नहीं मानते? मसला ये नहीं है कि हम उनको नहीं मानते, मसला ये है कि वो हमें नहीं मानते। मसला ये नहीं है कि हम उन्हें नहीं मानते, मसला ये है कि वो हमें नहीं मानते। अगर वो मान लेते तो सफीन क्यों होती, जमल क्यों होती, नारवान क्यों होती? ये हुई इसलिए है कि तुम नहीं मानते, वगरना अली तो कुरान का झंडा लेके खड़ा। पहले तो ये गलती कर रहे हैं कि मुशाजरात सहाबा को अवाम में इस अंदाज से बयान कर रहे हैं। मुशाजरात सहाबा को अवाम में इस अंदाज से बयान करना, इसकी क्या शरई हैसियत है, ये हर जी शऊर जानता है। जो भी उलमा से वाबस्ता रहने वाले अफराद हैं वो जानते हैं कि मुशाजरात सहाबा को इस अंदाज से डिस्कस करना, इसकी बिल्कुल शरई इजाज़त नहीं है, ये शरअन हराम है। और इसका मकसद भी क्या है कि इस अंदाज से मुशाजरात सहाबा को छेड़ा जाए और इस अंदाज से गुफ्तगू की जाए। क्या कह रहे हैं कि मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा के मुकाबले में हजरत आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रदी अल्लाह तआला अन्हा आई, और इसी तरह हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु आए, हजरत तलहा और जुबैर आए। तो ये जो सहाबा इकराम और दीगर जो सहाबा इकराम मौलाए कायनात के मुकाबले में आए, तो इसकी वजह जो थी वो सिर्फ ये थी कि मौलाए कायनात को ये सहाबा इकराम मान ही नहीं रहे थे, ये उनको नहीं मानते थे। हजरत आयशा सिद्दीका मौला अली को नहीं मानती थी, हजरत अमीर मुआविया मौला अली को नहीं मानते थे। हालांकि मौला अली तो कुरान का एजेंडा लेकर खड़े थे, कुरान के मिशन को लेकर खड़े थे। यानी किस अंदाज से ये बंदा इस मामले को रंग दे रहा है कि मौलाए कायनात तो कुरान का एजेंडा लिए खड़े थे, कुरान का मिशन लिए खड़े थे, और ये हजरात मौला अली को नहीं मान रहे थे। तो अल मुख्तसर कि ये मौला अली को नहीं बल्कि कुरान ही को नहीं मान रहे थे, ये नतीजा निकल रहा है इसका। और ये क्या अंदाज है मुशाजरात सहाबा को डिस्कस करने का कि जी इन दोनों के दरमियान जो जंग हुई उसको ये रंग दिया जाए कि जी ये मानते नहीं थे। और इस तरह का तासुर जा रहा है कि ये आपस में एक दुनियावी चपकलिश और दुनियावी रंजिशों की वजह से ये जंग हुई थी, और ये जो है फकत एक जाती इनाद था, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। जबकि हमारे असलाफ ने बिल्कुल वाज़े बयान किया है कि दोनों तरफ इज्तिहाद था, दोनों तरफ दीन की सरबुलंदी के लिए, और जो उनको दीन के अंदर समझ में आया, हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत के हवाले से जो उनको मुनासिब लगा उन्होंने वो इकदाम किया। हाँ, मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजल करीम का जो इज्तिहाद था
وہ ثواب کو پہنچا، درستگی کو پہنچا، اور ان کے مقابل صحابہ کرام علیہم رضوان ان کو اجتہادی خطا واقع ہوئی لیکن اس پر بھی ان کو ثواب ملا۔ تو یہ انداز ہے بیان کرنے کا کہ اس انداز سے عقیدہ اہل سنت کو بیان کیا جائے۔ یہ کون سا انداز ہے کہ جی وہ ہمیں نہیں مانتے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور شاہ جی کیا پیغام دینا چاہتے ہو لوگوں کو کہ معاذ اللہ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ مولا علی سے عداوت رکھتی تھی، مولا علی سے دشمنی رکھتی تھی، مولا علی سے ان کو بغض تھا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اتنی بڑی تہمت لگا رہے ہو اور اس بونڈے انداز سے آپ جو ہے وہ عقیدہ اہل سنت بیان کر رہے ہیں۔ یہ ہرگز عقیدہ اہل سنت نہیں ہے، نہ یہ عقیدہ اہل سنت ہے، نہ اہل سنت کا یہ طرز عمل ہے۔ عقیدہ اہل سنت کیا ہے؟ آئیں سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ سے سیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ وہ کس انداز سے عقیدہ اہل سنت بیان کرتے تھے، اور یہی اہل سنت کا انداز ہے۔ اعلیٰ حضرت تو اہل سنت کے ایک سفیر ہیں جو اہل سنت کی آواز عوام تک پہنچاتے ہیں، اور خیر آپ کو تو ان سے بھی مسئلہ ہے، آپ کو تو اعلیٰ حضرت کہنے سے ہی تکلیف ہوتی ہے، لیکن جو احباب اعلیٰ حضرت کو ماننے والے ہیں وہ بالخصوص، اور جو اعلیٰ حضرت کو نہیں بھی مانتے وہ بالعموم، اس انداز کو تو دیکھیں کہ یہ ہے انداز اہل ادب کا اور یہ ہے انداز اہل سنت والجماعت کا۔ سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف کی جلد 29 صفحہ نمبر 375 پر کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ عقیدہ سابعہ، ساتواں عقیدہ بیان ہو رہا ہے مشاجرات صحابہ کے حوالے سے۔ فرمایا حضرت مرتضوی یعنی امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے جنہوں نے مشاجرات و منازعات کیے، یعنی جن کی بھی مولا علی سے جنگیں ہوئیں، ان کے ساتھ اختلافات ہوئے، ہم اہل سنت ان میں حق جانب جناب مولا علی مانتے، اور ان سب کو یعنی جو بھی مولا علی کے مقابلے میں آئے مورد لغزش بر غلط و خطا اور حضرت اسد اللہ ہی کو بدرجہ ان سے اکمل و اعلی جانتے ہیں، مگر ہما بلحاظ احادیث مذکورہ کہ ان حضرات کے مناقب و فضائل میں مروی ہیں، یعنی جو مولا علی کے مقابلے میں صحابہ ہے ان کے بارے میں احادیث مروی ہیں، ان کے مناقب بھی ہیں، ان کے فضائل بھی ہیں، زبان طعن و تشنیع ان دوسروں کے حق میں نہیں کھولتے، اور انہیں ان کے مراتب پر جو ان کے لیے شرع میں ثابت ہوئے رکھتے ہیں، کسی کو کسی پر اپنی ہوائے نفس سے فضیلت نہیں دیتے، اور ان کے مشاجرات میں دخل اندازی کو حرام جانتے ہیں۔ ریاض شاہ صاحب اعلیٰ حضرت آپ کے اوپر اس حرام کام کا فتویٰ لگا رہے ہیں کہ مشاجرات صحابہ کے اندر اس انداز سے دخل اندازی یہ حرام جانتے ہیں اہل سنت والجماعت۔ اگر آپ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت میں سمجھتے ہیں تو آپ کے لیے بھی یہ حرام ہے، اور ان کے اختلافات کو ابو حنیفہ اور شافعی جیسا اختلاف سمجھتے ہیں۔ تو ہم اہل سنت کے نزدیک ان میں سے کسی ادنا صحابی پر بھی طعن جائز نہیں، چاہے جائے کہ ام المومنین صدیقہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جناب رفیع اور بارگاہ وقیع میں طعن کریں، ہاش یہ اللہ اور رسول کی جناب میں گستاخی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تطہیر و بریت، پاک دامنی و عفت اور منافقین کی بہتان تراشی سے براعت میں آیات نازل فرمائے، اور ان پر تہمت دھرنے والوں کو وعیدیں عذاب علیم کی سنائے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنی سب ازواج مطہرات میں زیادہ چاہیں، جہاں منہ رکھ کر عائشہ صدیقہ پانی پئیں، حضور اسی جگہ اپنا لب اقدس رکھ کر وہیں سے پانی پئیں۔ یوں تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سب ازواج مطہرات طیبات طاہرات دنیا و آخرت میں حضور ہی کی بیویاں ہیں، مگر عائشہ سے محبت کا یہ عالم ہے کہ ان کے حق میں ارشاد ہوا کہ یہ حضور کی بیوی ہیں دنیا اور آخرت میں۔ حضرت خیر النساء یعنی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حکم ہوا ہے کہ فاطمہ تو مجھ سے محبت رکھتی ہے تو عائشہ سے بھی محبت رکھ کہ میں اسے چاہتا ہوں۔ اور اسی طرح سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک اور مقام پر کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اسی جلد کے صفحہ نمبر 358 کے اوپر فرماتے ہیں اہل سنت کے خواص تو خواص عوام تک ان سب کو بالاجمال کہ کوئی فرد ان کا شمول سے نہ رہ جائے، از اول تا آخر پرلے درجے کا بر و تقی یعنی نیکوکار و متقی جانتے، اور تفاصیل احوال کہ کس نے کس کے ساتھ کیا کیا اور کیوں کیا اس پر نظر حرام مانتے ہیں۔ یعنی دیکھیں کہ اہل سنت کی روش کیا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت بیان فرما رہے ہیں
کہ وہ ان سب کو متقی مانتے ہیں، اپنا سردار مانتے ہیں، سب سے اعلیٰ مانتے ہیں، اور ان میں کس نے کس کے ساتھ کیا 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 اس پر نظر کرنا حرام جانتے ہیں۔ جو فعل ان حضرات صحابہ اکرام میں سے کسی کا اگر ایسا منقول بھی ہوا جو نظر قاصر و نگاہ کوتاہ میں ان کی شان سے قدرے گرا ہوا ٹھہرے اور کسی کوتاہ نظر کو اس میں حرف زنی کی گنجائش ملے، اسے محمل حسن پر اتارتے ہیں۔ یعنی اگر تاریخ میں ایسی کوئی بات مل بھی جائے کہ جو ان صحابہ کرام علیہم رضوان کے خلاف جا رہی ہو، تو اہل سنت کی روش یہ ہے کہ اہل سنت اس واقعے کو اور اس بات کو اچھے محمل پر محمول کرتے ہیں اور اس میں سے اچھا پہلو ہی نکالتے ہیں، اور اللہ کا سچا قول رضی اللہ عنہم سن کر آئینہ دل میں زنگ تفتیش کو جگہ نہیں دیتے، اور تحقیق احوال واقعی کے نام کا میل کچیل دل کے آئینے پر چڑھنے نہیں دیتے۔ یعنی جب وہ یہ اللہ کا فرمان سن لیتے ہیں کہ اللہ نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہیں، جب اہل سنت یہ اللہ کا فرمان سن لیتے ہیں تو اپنے دل کے اندر تفتیش کا زنگ نہیں لاتے۔ یعنی وہ یہ نہیں کہتے کہ نہیں جی میں تفتیش کروں گا کہ مولا کائنات کے مقابلے میں کون کون آیا تھا اور کس نے کیا 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 تھا، حضرت عائشہ صدیقہ نے ایسا کیوں کیا، حضرت امیر معاویہ نے ایسا کیوں کیا، حضرت طلحہ اور زبیر نے ایسا کیوں کیا، فلاں صحابی نے ایسا کیوں کیا، فلاں صحابی نے ایسا کیوں کیا، ان کی آپس میں جنگیں ہوئیں یا ان کا آپس میں اختلاف ہوا، انہوں نے ان کے بارے میں ایسی گفتگو کی تو یہ کیوں کی، کیسے کی، اس طرح کی تفتیش کا زنگ اپنے دل کے اندر بھی نہیں لاتے، اور صرف اللہ کے اس فرمان کی طرف نظر رکھتے ہیں جو اللہ نے فرما دیا کہ اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہیں۔ تو جب اللہ نے اپنی رضا کا مجدہ سنا دیا، ان کو جنت کا مجدہ سنا دیا، اب ہماری تفتیش کا کیا فائدہ؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حکم فرما چکے اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے اصحاب کا ذکر آئے تو باز رہو۔ یعنی اب وہاں پر زبان تان دراز نہیں کرنی۔ ریاض شاہ صاحب آپ کے یہ سارے عمل اہل سنت کے عقیدے کے خلاف، اہل سنت کی روش کے خلاف، اہل سنت کے معاملات کے خلاف ہیں۔ سوء عقیدت اور بدگمانی کو قریب نہ بھٹکنے دو، تحقیق حال و تفتیش معال میں نہ پڑو، ناچار اپنے آقا کا فرمان عالی شان اور یہ سخت وعیدیں، ہولناک تہدیدیں سن کر زبان بند کر لی اور دل کو سب کی طرف سے صاف کر لیا، اور بلا چوں چراں جان لیا کہ ان کے رتبے ہماری عقل سے ورا ہیں، پھر ہم ان کے معاملات میں کیا دخل دیں؟ ان میں جو مشاجرات واقع ہوئے ہم ان کا فیصلہ کرنے والے کون؟ اب یہاں پر ریاض شاہ کو پھر سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تنبیہ فرما رہے ہیں، حاشا کہ ایک کی طرفداری میں دوسرے کو برا کہنے لگیں، یعنی مولا علی کی طرفداری میں معاذ اللہ ہم عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا حضرت امیر معاویہ یا حضرت طلحہ اور زبیر کو برا کہنے لگیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ اہل سنت کا طریقہ کار نہیں ہے۔ یا ان نزاعوں میں ایک فریق کو دنیا طلب ٹھہرائیں، بلکہ بالیقین جانتے ہیں کہ وہ سب مصالح دین کے خواستگار تھے۔ اسلام و مسلمین کی سر بلندی ان کا نصب العین تھی، پھر وہ مجتہد بھی تھے، تو جس کے اجتہاد میں جو بات دین الہی و شرع رسالت پناہی جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے اصلح اور انسب، زیادہ مصلحت امیز اور احوال مسلمین سے مناسب تر معلوم ہوئی، اختیار کی۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں ریاض شاہ صاحب کی یہ جو بات تھی کہ جی یہ مولا علی کو نہیں مانتے تھے، جس سے ایک یہ تاثر جا رہا تھا کہ گویا کہ یہ جو جتنے بھی مشاجرات تھے یہ دنیاوی ہوس اور یہ دنیاوی لالچ اور دنیاوی عناد کے سبب ہوئے۔ مولا علی تو قرآن کا جھنڈا لیے کھڑے تھے، مولا علی کی نیت کے اندر کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو یہ اس طرف والے اصحاب تھے، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت امیر معاویہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور دیگر صحابہ اکرام جو مولا علی کے مقابلے میں آئے، یہ سب کے سب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گویا کہ دنیاوی اغراض تھی ان کے مد نظر، اور یہ ایک ذاتی عناد اور مولا علی کے بغض میں یہ سب کام کر رہے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ریاض شاہ صاحب کی تقریر سے بالکل واضح اس طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ گو اجتہاد میں خطا ہوئی اور ٹھیک بات ذہن میں نہ آئی، لیکن وہ سب حق پر ہیں اور سب واجب الاحترام۔ ان کا حال بعینی ایسا ہے جیسا فروع مذہب میں خود علماء اہل سنت بلکہ ان کے مجتہدین مثلا امام اعظم ابو حنیفہ و امام شافعی وغیرہ ہما کے اختلافات
نہ ہرگز ان منازعات کے سبب ایک دوسرے کو گمراہ فاسق جاننا، نہ ان کا دشمن ہو جانا، جس کی تائید مولا علی کے اس قول سے ہوتی ہے، یہ سب ہمارے بھائی ہیں، ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ بالجملہ ارشادات خدا و رسول عز مجدہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس پاک فرقہ اہل سنت والجماعت نے اپنا عقیدہ اور اتنا یقین کر لیا کہ سب صحابہ کرام اچھے اور عدل و ثقہ، تقی نقی ابرار، خاصان پروردگار ہیں، اور ان مشاجرات و نزاعات کی تفاصیل پر نظر گمراہ کرنے والی ہے۔ تو یہاں پر واضح اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ ان مشاجرات کے اندر نظر کرنا یہ گمراہ کر دینے والی ہے، جو کہ ریاض شاہ صاحب آپ کافی عرصے سے ہو چکے ہیں۔ اگر آپ دوبارہ سے اہل سنت کے اندر آنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی ان تمام چیزوں سے توبہ کرنی ہوگی، رجوع کرنا ہوگا، اور اس کے بعد اپنا حال بھی تبدیل کرنا ہوگا کہ جتنے بھی روافض زمانہ ہیں ان سے قطع تعلقی کرنی ہوگی، ان سے بائیکاٹ کرنا ہوگا۔ تو پھر آپ کی توبہ پر اور آپ کی رجوع پر اہل سنت کے علماء جو ہیں وہ کان دھریں گے اور اس کو حقیقت پر محمول کریں گے۔ اگر آپ توبہ تو کر لیں، رجوع تو کر لیں دباؤ میں آ کر، لیکن آپ روافض زمانہ سے دوستیاں نہ چھوڑیں، ان سے تعلقات نہ چھوڑیں، ان سے تعلقات اسی طرح روا رکھیں، تو پھر آپ کی توبہ کسی اعتبار سے بھی مسموع نہیں ہوگی۔ مندے خود نہیں ہو تو متے ساڑھے لانے، مندے خود نہیں ہو تو متے ساڑھے لانے۔ اب یہاں پر دیکھیں کتنا گندا انداز اپناتے ہوئے یہ کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھو جی مندے تسی نہیں ہو تے متھے ساڑھے لاندے ہو۔ او بھئی کس کو کہہ رہے ہو؟ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، اور صحابہ کرام سے تم خطاب کر رہے ہو، ان سے جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہو۔ اور جس کو اپنی ماں سے گفتگو کرنے کی تمیز نہ ہو، اس بندے کو ہم کیا مانیں اور اس بندے کو ہم کیا جانیں؟ کہتے ہیں جی مانتے ہیں ہم، تو مانتے ہو تو پھر جھگڑا کیس چیز ہے؟ ہاں پھر تو کوئی بات ہی نہیں، ہم مانتے ہیں۔ وہ کوکب نورانی صاحب آج کل انہوں نے بڑا وکالت کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے اور بڑی صفائیاں دیتے پھر رہے ہیں جامعہ رضویہ کی کہ دیکھو ان کا کوئی طرز عمل ہمیں بیان کرو جو فتاوی رضویہ سے ہٹا ہوا ہو، اہل سنت کے طریقہ کار سے ہٹا ہوا ہو۔ اور حضرت کثرت کا سوال نہیں ہوتا، قلت کا سوال ہوتا ہے۔ آپ یہ سوال کریں وہ کون سی چیزیں ہیں جو ان کی اعلیٰ حضرت کے مطابق ہیں، فتاوی رضویہ کے مطابق ہیں، اہل سنت کے طریقہ کار کے مطابق ہیں، شاید وہ تو ہم آپ کو گنوا دیں، لیکن جو چیزیں ہٹی ہوئی ہیں وہ گنوانا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں حسین الدین شاہ صاحب اب ہمت کریں، اگر آپ واقعی اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے پاک مانتے ہیں اور اپنے جامعہ کو ان تمام خرافات سے بری مانتے ہیں، تو آپ پر لازم ہے کہ ریاض شاہ صاحب کے حوالے سے آپ بیان ریکارڈ کروائیں اور بتائیں کہ ریاض شاہ صاحب یہ جو آپ نے حرکت کی ہے یہ ہرگز اہل سنت کا طریقہ کار نہیں ہے، یہ اہل سنت کی روش نہیں ہے، اور یہ جو آپ نے انداز اختیار کیا ہے یہ یقیناً بالیقین حرام ہے، اس کی شرعن اجازت نہیں ہے۔ حسین الدین شاہ صاحب ہمت کریں، اور یہ جو آپ نے بندہ پال کے رکھا ہوا ہے حنیف قریشی نامی، جس کو گاہے بگائے آپ کسی نہ کسی موضوع پر چھوڑ دیتے ہیں، اب اس موضوع پر بھی چھوڑے نا۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت نہیں ہے، معاذ اللہ، ان کی ناموس نہیں ہے، ان کے بارے میں کوئی اگر زبان تان دراز کرے اس کی زبان نہیں کھینچی جائے گی، اس کے حوالے سے گفتگو نہیں ہوگی، اس کے حوالے سے کتابیں نہیں لکھی جائیں گی، اس کو جو ہے وہ تنبیہ نہیں کی جائے گی۔ شاہ صاحب آپ کو چاہیے کہ آپ حنیف قریشی کو کھولیں اور اس کو کہیں کہ بیان دینا، یہاں پر بھی گھنٹے کا بیان کرنا، اور ریاض شاہ کو لتاڑنا، اور ریاض شاہ کو بتائے کہ تم نے کس انداز سے حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی ہے۔ اور میں کوکب نورانی صاحب کو کہنا چاہوں گا کہ آپ بولیں اور وہ کہیں ریاض شاہ یہ تم نے بالکل غلط کیا ہے، اور حسین الدین شاہ صاحب سے میں کہنا چاہوں گا کہ حسین الدین شاہ صاحب اب آپ اس سے بائیکاٹ کر دیں اور اپنی بائیکاٹ کا اعلان ریکارڈ کروا دیں، تاکہ جو ہم آپ کی وکالت کر رہے ہیں کہ آپ بالکل مسلک حق اہل سنت پر قائم و دائم ہیں اور مسلک رضا پر چل رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کو ماننے والے ہیں، فکر رضا پر کاربند ہیں، یہ جو میں نے دعویٰ کیا ہے میں اس دعوے میں سچا ہو سکوں۔ کوکب نورانی صاحب آپ حسین الدین شاہ صاحب سے یہ مطالبہ کریں، حالانکہ یہاں پر تو معاملہ ہی ہو رہا ہے، جنازے کے اندر یہ تینوں کھڑے ہوئے ہیں، سامنے جو ہے عبد القادر شاہ ٹینج باٹوی ہے،
اس طرف جو ہے ریاض شاہ اور حسین الدین شاہ ہیں اور آپس میں کس انداز سے تعریفوں کے کلابے ملائے جا رہے ہیں وہ آپ سن سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ریاض شاہ صاحب کو اللہ تعالیٰ زیادہ دیر تک قوم کی خدمت کا موقع دے گا، بمقابلہ میرے بمقابلہ باقی دوستوں کے، تو اگر سب اس کی تعریف کریں تو آج کی نماز ان کے بیچ سے ادا کریں اور اس سے مجھے بھی فائدہ ہوگا، آپ کو بھی۔ فی بیٹھے ہی آپ آپس میں اگر ادلا بدلا کرنا ہے مجھے کوئی میرا مجھ پر چھوڑا ہے کہ ہر لحاظ سے حق آپ ہیں اور ان کی روح کو جو آپ کی جناز پر آپ کو خوشی ہوگی یقیناً میرے اور شاہ صاحب کی نہیں ہوگی۔ میں احترام کرتا ہوں شاہ صاحب کا، میں احترام کرتا ہوں شاہ صاحب کا، میں سب کو ان کی ایک روح کو جو خوشی ہوگی مسرت ہوگی، آپ رشتے میں ولی ہونے کے لحاظ سے بھی، عالم ہونے کے لحاظ سے بھی، فاضل ہونے کے لحاظ سے، متقی ہونے کا ہم سے اعلیٰ ہے کہ افضل ہی کوئی امام ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں کی دینی خدمات بڑی زیادہ ہیں جن کا ٹھیک ہو اب ہوگی جلد ہمارا خوشی صاحب ہماری اعزاز ہوگا۔ میں یہ صحیح نہیں سمجھتا کہ آپ جیسے بزرگوں کی موجودگی۔ چلو آپ کی ہے پر ہماری عرض بھی سن رہے ہیں۔ آپ کے سامنے ہمارے جملے گونگے ہیں، آپ کے سامنے ہمارے جملے گونگے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں حسین الدین شاہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، میں ریاض شاہ صاحب کی عزت کرتا ہوں۔ اور بھائی کس بات پہ عزت کرتے ہو؟ جو بندہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ و زبیر اور سب سے بڑھ کر حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کا گستاخ ہو، تو حسین الدین شاہ کس بات پر ان کی عزت کر رہا ہے؟ اور پھر جو سامنے عبد القادر شاہ ٹنج باٹوی کھڑا ہوا ہے وہ کوئی دودھ کا دھلا ہوا ہے؟ کیا اس کی کوئی خرافات نہیں ہے؟ کیا اس کی کوئی بدعات نہیں ہے؟ کیا اس کی صحابہ کرام کے حوالے سے لمبی لمبی زبان نکالنا یہ سوشل میڈیا پر موجود نہیں ہے؟ اور حسین الدین شاہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ احق ہیں، یعنی آپ سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ یہ جنازہ پڑھائیں، آپ پرہیزگار بھی ہیں، آپ عالم بھی ہیں، آپ ہم سب سے فائق ہیں، آپ جنازہ پڑھائیں۔ اس انداز سے ان کی پیار محبت کی مثالیں تو مل سکتی ہیں لیکن یہ ایک دوسرے کو کبھی بھی اس بات پر برا نہیں کہیں گے۔ تو کوکب نورانی صاحب میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا، یہ جو آپ ابھی وکالت کرنے اٹھے ہیں اور ان کی صفائیاں دینے اٹھے ہیں تو اس کے اندر اب آپ پر یہ چیزیں لازم ہیں۔ اور بھائی صفائی آپ کیسے دے رہے ہیں؟ ہمیں تو آپ سے بھی تحفظات ہیں اور آپ اپنی طرف سے علماء کا ایک بینچ مقرر کر رہے ہیں کہ جو حنیف قریشی سے سوالات کریں گے اور حنیف قریشی صاحب بھی ان کے سامنے اپنے اشکالات رکھیں گے، وہ ان کے جوابات دیں گے۔ تو پہلے آپ ایک بینچ وہ تشکیل دیں کہ جس میں آپ سے سوالات ہوں اور آپ کے حوالے سے جو اہل سنت کے علماء کو تحفظات ہیں وہ تحفظات دور ہوں۔ پہلے اپنے آپ کو تو پاک کرو، پھر دوسرے کو پاک کرنے کے لیے نکلنا۔ اور آپ ان لوگوں کو پاک کرنے کا سوچ رہے ہیں کہ جو ریاض شاہ جیسے اور عبد القادر شاہ ٹنج باٹوی جیسے اور حنیف قریشی جیسے لوگوں کو پناہ دے رکھی ہے جنہوں نے، تو ان لوگوں کی پاکی تب تک نہیں ہو سکتی جب تک ان تمام روافض زمانہ سے یہ براعت کا اظہار نہ کریں۔ تو حسین الدین شاہ صاحب آپ کے لیے بالکل واضح میرا یہ پیغام ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے جامعہ رضویہ کو جامعہ رافضیہ نہ کہا جائے، آپ کے اوپر رفض کا ٹائٹل نہ لگے، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ کیمرے کے سامنے آ کر اپنا عقیدہ بیان کریں اور بالکل واضح کریں کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں اور ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کے مشاجرات کے حوالے سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور یہ صحابہ کرام ان کے نام لے کر، حضرت امیر معاویہ کا نام لے کر، حضرت طلحہ و زبیر کا نام لے کر اور دیگر صحابہ کرام جن کے حوالے سے آپ اور آپ کے ارد گرد والے لوگ متہم ہیں، ان کا نام لے کر آپ ان کی شان بیان کریں اور ان کے حوالے سے اپنا موقف واضح کریں۔ جب آپ اپنا موقف اعلیٰ حضرت کے نظریے کے مطابق واضح کر دیں گے اور اس کے بعد آپ ان لوگوں کو، ریاض شاہ کو اور عبد القادر شاہ ٹنج باٹوی کو، حنیف قریشی کو، ان کو بھی دعوت فکر دیں، ان کو بھی توبہ اور رجوع کی دعوت دیں، اور اگر یہ توبہ نہیں کرتے تو آپ ان سے بائیکاٹ کا اعلان کریں کہ ہم ان سے کبھی بھی کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ تو یہ بیان دیں اور اس انداز سے دیں۔ اگر آپ یہ بیان دے دیں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، اور جتنے بھی معاملات ہوں گے، ہمارے آپ سے جتنے بھی اختلافات ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں، کوئی ذاتی عناد، کوئی ذاتی دشمنی
نہیں ہے اگر آپ اس طرح کا بیان ریکارڈ کروا دیتے ہیں اور اپنی بالکل واضح معاملات کو اہل سنت کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور اپنے حال کو تبدیل کر دیتے ہیں تو پھر ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے